बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसाइमा हारून और आपके लिए लेकर आई हूँ हर ज़मीं हर आसमां। आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान एक नहायत बावकार और बासलाहियत शख्सियत थे, जिनका बुनियादी ताल्लुक तो शोबे तिब से है, लेकिन इसके साथ साथ वो समाजी खिदमत, बैनुल सकाफती ताल्लुकात और बिलखुसूस विमेन एम्पावरमेंट में भी फाल किरदार अदा कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सारा नईम साहिबा की, जो न सिर्फ एक नामवर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बल्कि बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की एहलिया भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी अपनी जुबानी, इनके सफ़र हयात, पेशावराना तजर्बात, मुश्किलात और माशरे में ख़वातीन के किरदार के हवाले से इनकी क्या सोच है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा नईम साहिबा, आप आज के इस पॉडकास्ट में हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया। Thank you so much जी for inviting me. It's very encouraging for me as well. Thank you so much. डॉक्टर For साहिबा, your kind words for me. Thank you. डॉक्टर साहिबा, बात करेंगे आपके बचपन से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है, बचपन कैसा गुजरा, उस हवाले से थोड़ा हमें बताएं। बचपन मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। आई बिलोंग टू ए मेडिकल बैकग्राउंड फैमिली. माय फादर ही इज़ रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम पंजाब मेडिकल कॉलेज. मैं फैसलाबाद में रही हूँ पंजाब में, और मेरी सारी एजुकेशन इज़ फ्रॉम फैसलाबाद. From grammar school to the college and then the University of Punjab Medical College. So वहाँ से मैंने अपनी सारी एजुकेशन की, और मेरा जो ज़्यादा टाइम है वो फैसलाबाद में गुजरा जी। और उसके बाद फिर देन आफ्टर मैरिज आई मूव टू इस्लामाबाद। जी, बचपन की अगर हम बात करें, अगरचा कि वो माजी का अब किस्सा बन चुका है, लेकिन फिर भी हमारी यादों का हिस्सा रहता है। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि अक्सर होता है हमें कोई ऐसी याद जब हम बड़े होते हैं, ख़ास तौर पर वो पल हम याद करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। कोई ऐसी याद, कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मुझे लगता है मुझे तो सारी बचपन ही बहुत मेमोरेबल था, और मैं वैसे नॉटी थी बहुत बचपन में। और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो वो मेरा और मेरी सिस्टर का रिलेशनशिप है. शी इज़ ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट, शी इज़ इन US. तो हम दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप था, एक रूम शेयर करना, और अपने कज़न्स के साथ मेरे दादा जो थे और मेरे नाना, वी बिलोंग टू ए ज़मींदार फैमिली. सो हमारी बैकग्राउंड जो थी वो गांव से में जाते थे और छुट्टियों पे. तो वो चीज़ें मुझे बहुत मिस करते हैं हम जब भी करते हैं, क्योंकि गांव का खाना, वहाँ पे कज़न्स हमारे और उनके साथ खेलना, डांट भी बहुत पड़ती थी, तो इन सारी चीज़ों को हम मिस करते हैं. तो शरारती आपने बताया, बड़ी शरारती रही है, तो कोई ऐसी शरारत जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या कुछ आपको याद हो? ख़ास तौर पर आपने अपनी सिस्टर का जिक्र किया, तो उस हवाले से कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई याद? स्कूल में ऐसे होता था कि जब हमें होता था, होम टाइम होता था, तो उसमें मोस्टली मैं खेलने चली जाती थी. एंड शी इज़ द ओनली वन सिटिंग ऑन द स्टेयर्स वेटिंग फॉर माई फादर. मेरे फादर ड्राइवर नहीं रखते थे, वो कहते थे मैंने खुद बेटियां हैं तो खुद पिक करना है, तो वो खुद पिक करने आते थे. तो उसको ये टेंशन होती थी कि अब्बू ने आना है तो मुझे यहाँ होना चाहिए, और मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी. मैं कभी किसी झूले पे हूँ, कभी किसी झूले पे हूँ, तो वो बस मुझे ये चीज़ बड़ी वो होती है कि एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मैं वो ऐसे ही झूला तो करते करते, मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल था, तो हम फ्रेंड्स मिल के 5-6 हम पूल में चले गए. अब वो ढूंढ रहे हैं, अब्बू भी ढूंढ रहे हैं, वो भी उन्होंने कहा शायद ये गुम गई है. तो खैर मैं बड़े मज़े से अपना आधा घंटा स्विमिंग करके वापस आई, और फिर मुझे जो डांट पड़ी तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली. मैंने कहा आइंदा मैंने ये नहीं करना कि बताए बगैर मैं कहीं और ही निकल जाऊँ. तो बस ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं. जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत याद है. लेकिन इन यादों के साथ साथ एक सफ़र होता है किसी की भी ज़िंदगी का, वो उसका तालीमी सफ़र होता है. तालीम के बारे में बताएं, कहाँ से आपने स्टडी कहाँ से की? मैंने जी स्टार्ट अपना ग्रामर स्कूल से किया, नहीं बल्कि कॉन्वेंट से किया. देन आई शिफ्टेड टू ग्रामर स्कूल. फिर वहाँ से हमारा एक मदीना टाउन में कॉलेज था जहाँ से मैंने FSC की. एंड देन आफ्टर दैट आई जस्ट मूव टू पंजाब मेडिकल कॉलेज. कॉलेज में ये हुआ कि जब मेरा एडमिशन हुआ तो आई स्कोर्ड वेरी वेल.
حالانکہ میں بہت کھیلتی تھی, میرے پیرنٹس کو امید نہیں تھی کہ میں اتنے اچھے مارکس لے لوں گی, بٹ آئی گاٹ ویری گڈ مارکس. تو میرا ایڈمیشن ہو گیا لاہور علامہ اقبال میں. بٹ ہم 2 بہنیں ہیں, تو میرے فادر نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں لاہور بھیجوں. پر ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچیوں نے چلے ہی جانا ہوتا ہے تو اپنا گھر ہی اچھا ہے. تو اس وقت تو مجھے بہت برا لگا کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ لاہور نہیں جانا یہاں. لیکن اس کے بعد مجھے لگا, اب میں سوچتی ہوں تو بہت اچھا ڈیسیژن تھا. اتنی کمفرٹیبل لائف تھی, اتنے کمفرٹیبل طریقے سے, جس طرح ہم نے ہاؤس جاب کیا, پڑھا. تو پیرنٹس کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اسپیشلی میڈیسن میں. تو میرا خیال ہے کہ بچے پاس ہی رہیں تو اچھا ہے. جی, آپ نے میڈیکل کے شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ بڑا ہی ٹف سبجیکٹ ہے, خاص طور پر لڑکیاں ماشاءاللہ ان کو شوق تو بہت ہوتا ہے, لیکن فیملی, جیسا کہ آپ نے فیملی کی بات کی, سپورٹ اتنی نہیں ملتی. کیونکہ ایک کریئر جب وہ سلیکٹ کرتی ہیں تو زیادہ یہ سوچا جاتا ہے, ایک ٹیبو پایا جاتا ہے کہ بچیوں کی شادی ہونی ہے, انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے, کیا کریں گی وہ, جاب کریں گی یا ڈاکٹر بن کے کیا کریں گی. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیا تو کیا مشکل پیش آئی, یا آسانی سے سب مان گئے, یا کیسا تھا؟ نہیں, بس ہم جب سے بچپن سے اگر آپ پوچھیں تو ہم شروع سے, میری مدر نے یہی ہمارے ذہن میں ڈالا تھا کہ بیٹیاں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. کیونکہ میری فیملی بیک گراؤنڈ ہی ساری میڈیسن کی ہے, میرے فادر, پھر ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز سب ڈاکٹر ہی ہیں. تو وہ بس ہمارے مائنڈ میں یہی تھا. ہم نے اپنے ابو کو ماشاءاللہ اتنا سکسیزفل دیکھا. مائی مدر شی ڈیڈ ماسٹرز فرام GC لاہور, اور انہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو ان کی اپنی ایجوکیشن اتنی تھی, اور وہی ہمیں ٹیچ کرتی تھی. ہم نے کبھی ٹیوشن نہیں رکھی, اور ہمارے ٹویٹر میں صرف فادر ہیں میرے اور میری مدر. تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے ایجوکیشن کی طرف بہت سپورٹ کیا. فیملی میں ایجوکیشن ویسے ہی بہت ہے, تو اس لیے کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی. ایک چیز میرے فادر نے کہا, کیونکہ مجھے گائنی کا بہت شوق تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ گائنی نہ کرنا بیٹا, فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایسا کام کرو جس کو تم انجوائے بھی کرو اور اپنی فیملی کو آگے لے کے چلو. تو پھر پہلے میری سسٹر, وہ میری بڑی بہن ہے, اس نے ڈرمیٹالوجی میں اسپیشلائز کیا. دین شی ریکمینڈیڈ می کہ تم چھوڑ دو سب کچھ, تمہارے ہسبینڈ کی جاب ایسی ہے کہ تم اس کے ساتھ گائنی کو لے کے نہیں چل سکتی, بیکاز ہی از اے ویری بزی پرسن. تو پھر میں نے اس نے مجھے کہا کہ میں ڈرمیٹالوجی کو بہت انجوائے کری ہوں, اور ناؤ اٹس اے بومنگ فیلڈ. اس وقت یہ اسٹیٹکس اور یہ چیزیں اسٹارٹ ہو رہی تھیں جب میں نے کیا, لیٹ ان 2008, 7 and 8. تو وہ 2005 میں کر چکی تھی. تو پھر اس کی گائیڈنس سے میں نے پھر ڈرمیٹالوجی کیا, and I'm enjoying life. جی, شادی کی آپ نے ذکر کیا, ہسبینڈ کی بات کی, تو اس حوالے سے تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں. شادی کا ذکر ہوا تو یہ بتائیے کہ شادی کیا آپ کی پسند کی شادی تھی, ارینج میرج تھی, کیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو ملے؟ ہم بھی سننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ملاقات کہاں ہوئی, کیا تھا, یہ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ اٹس اے ٹوٹلی ارینج میرج. لو میرج کا تو ہمارے ٹائم پہ سوال ہی نہیں تھا. تو بالکل ارینج میرج تھی. فیصل کے پیرنٹس جو تھے, اور میرے فادر اور فیصل کے جو نانا تھے وہ ان کو جانتے تھے. پھر فیصل کے کزن ہیں, ان سے میرے فادر جو تھے ان کی تھی, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ جانتے تھے. تو اس طرح تھوڑی سی جان پہچان تھی. تو وہ بس پہلے آنٹی انکل نے دیکھا, پھر انہوں نے فیصل کو دکھا دیا. تو بس میں نے اتنی دیکھا ہوا تھا, فیصل نے بالکل مجھے دیکھا تھا, میں نے تو انگیجمنٹ پہ دیکھا تھا. تو اس طرح ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے. جی, ماشاء اللہ زبردست. ڈاکٹر فیصل کا بھی کریئر ہمارے سامنے رہا. ایز اے ہائی کمشنر کی وائف کے آپ لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے دنیا بھر میں, مختلف ثقافتوں کے درمیان آپ لوگ رہتے ہیں, تو ایز اے وائف آپ کے لیے کتنا ایزی ہے یا مشکل؟ کیونکہ جو باہر سے دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ آپ جگہ جگہ گھومتے ہیں, مختلف شہروں میں آپ جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں آپ گھومتے ہیں. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ جاتی ہیں کسی نئی جگہ پر, وہاں پر سیٹل ہونے میں, خاص طور پر بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہوتے ہیں, تو ان میں کیسے آپ سیٹل ان ہوتی ہیں اس سچویشن میں؟ ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرن, میرا خیال ہے کہ فیصل جو ہیں از اے ویری ویری کمفرٹیبل ہسبینڈ. انہوں نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. سو جب میں نے پڑھنا تھا تو انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا. حالانکہ میرے ان لاز اتنے سپورٹیو نہیں تھے, لیکن بہت اچھے تھے. لیکن اس چیز میں وہ تھے کہ بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور وہ آئی تھنک رائٹلی سو وہ ٹھیک بھی کہہ رہے تھے, کچھ ان کی باتیں بھی ٹھیک تھیں. بٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو ہسبینڈ کی سپورٹ ہو تو آپ سب کچھ کر جاتے ہیں. کیونکہ آفٹر میرج پہلے پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے, پھر آفٹر میرج فیمیل کو کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے, کیونکہ آپ کے بچے ہوتے ہیں.
تو اگر آپ بچوں کو کے ساتھ آپ کے کوآپریٹ کرنے والا ہو تو پھر آپ آگے چلتے جاتے ہیں. اور ایز فار ایز بچے کنسرن آئی تھنک فار دا چلڈرن یس اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایڈجسٹ بیکاز ان ڈفرنٹ بیکاز میری بیٹیوں نے اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی برسل سے, دیٹ واز اے فرینچ اسکول, پھر اس کے بعد وہ انٹرنیشنل اسکول, پھر اس کے بعد ہم جدہ پوسٹڈ رہے, وہاں پہ پھر انٹرنیشنل اسکول, پھر وہاں سے پاکستان, پھر پاکستان میں آئی اسٹیبلش مائی کلینک اینڈ ایوری تھنگ. تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں, بچوں کے لیے بہتر ہے کہ ان کو اپنے روٹس کے ساتھ تھوڑا سا ان ٹچ آنا چاہیے. سو ویل اسٹے دیئر فار 8 years. تو میرا اپنا کافی اچھا کلینک اسٹیبلش ہو گیا تھا, فیصل بڑا اچھا جا رہے تھے, بچے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے. تو وہ بس پھر بڑی بیٹی نے جب میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تو دین وی موو ٹو جرمنی. جی, پھر وہاں سے ہم جرمنی گئے اور وہاں پہ ایز این ایمبیسڈر فرسٹ ایمبیسڈوریل پوسٹنگ ہماری جرمنی میں تھی. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچوں کے بارے میں بتائیے. میری جی 2 بیٹیاں ہیں. اچھا. بڑی بیٹی شی جسٹ کمپلیٹڈ ہر میڈیسن اور ناؤ شی از موونگ ٹو US فار ہر ریزیڈینسی. اور سیکنڈ جو ہے میری شی از 3rd year میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ ہے, اور بیٹا جو ہے ہی از جسٹ گوئنگ ٹو 9th grade. اچھا ماشاء اللہ. اب آپ آتے ہیں آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف. ماشاء اللہ آپ جو اپنی پرسنل لائف تو زبردست جی رہی ہیں, لیکن پروفیشنل لائف میں آپ ایک نامور ڈرماٹولوجسٹ ہیں, کلینک چلاتی ہیں, یہاں پر آپ کا کلینک ہے. اس حوالے سے بتائیے کہاں پہ ہے کلینک آپ کے, اگر جو لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ میرا جی 17 years کا ایکسپیرینس ہے ان ڈرماٹولوجی اینڈ استھیٹکس. اور میرے جی پاکستان میں کلینک ہے, آئی ایم رننگ مائی کلینک ان اسلام آباد, اور وہاں پہ میں ابھی, اور یہاں پہ میرا کلینک ہے اٹس ان چیلسی اینڈ اوارا کلینک, اور وہاں پہ میں 5 days a week ہوتی ہوں فرام 11 AM to 2 PM. اور پاکستان میں آج کل یوں کر رہی ہوں کہ میں فرام دا لاسٹ 5 to 6 years میں آفٹر ایوری 5 to 6 weeks میں پاکستان جاتی ہوں. آئی ہیو مائی پیشنٹس, آئی ہیو مائی کلائنٹس, تو میں ان کو لائن اپ کر لیتی ہوں جب جاتی ہوں, اپنا کلینک کرتی ہوں, دین آئی کم بیک آفٹر 10 to 15 days, اور پھر میں یہاں پہ اپنا کام کرتی ہوں. زبردست. یعنی آپ ایٹ اے ٹائم یہاں پر بھی کلینک ماشاءاللہ چلا رہی ہیں اور پاکستان میں بھی چلا رہی ہیں, تو وہ مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. ایز اے ایمبیسڈر کی وائف بھی آپ پر کافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان کو لے کر آپ نے چلنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل لائف آپ ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے کیری کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کیسے اس کو مینیج کرتی ہیں؟ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے, لیکن مینیج کر لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے, بیکاز اگر آپ اپنی پروفیشن کو انجوائے کرتے ہیں نا, اور آپ کو اگر اپنے واقعی پیشنٹ سے پیار ہے تو آپ کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے آبویسلی اتنا ٹریول کر کے پاکستان جانا, وہاں سے واپس آنا, ٹائرنگ بھی ہے, بٹ میرے لیے یہ اس لیے زیادہ انکریجنگ ہے بیکاز مائی ڈاٹرز دے ور اسٹڈینگ ان پاکستان. جی. تو جو چھوٹی والی ہے اب ناؤ شی از الون, تو میرے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ میں آفٹر 5 weeks چلی جاتی ہوں, بچے بھی دیکھ لیتی ہوں اور اپنا کلینک بھی کر لیتی ہوں. تو اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. کیسے اس شعبے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا آپ نے جب انتخاب کیا تو کتنا ضروری ہے خواتین کے لیے اپنی اسکن کیئر کرنا, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا؟ اس حوالے سے کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں, خواتین کو بتانا چاہیں اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ آفٹر 25 آپ کو اپنی, ویسے تو ہمیشہ ہی خیال کرنا چاہیے, اسپیشلی ینگ گرلس کو جب ایکنی اسٹارٹ ہوتی ہے تو پیرنٹس کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جب اگر ایکنی پرون اسکن ہے تو جلدی ڈرماٹولوجسٹ کو ملنا چاہیے تاکہ وہ ان کی ایڈوائز کے ساتھ چلیں. ادروائز جب اسکارنگ شروع ہو جاتی ہے نا, پیرنٹس تب لے کے آتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از آلموسٹ ٹو لیٹ, بیکاز ہم جتنی بھی مشینریز یوز کر لیں, بیکاز میں لیزرز کرتی ہوں ریسرفیسنگ کے لیے اور ایکنی اسکارز کے لیے لیزرز کرتی ہوں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لیزرز آپ کر لو لیکن اس طرح کی اسموتھ تو اسکن نہیں ہو سکتی نا. تو اس لیے اٹ از آلویز بیٹر کہ جتنا بھی آپ کو چل رہا ہے, مطلب اگر آپ کی ایکنی والی اسکن ہے تو جتنی جلدی ڈاکٹرس کو ملیں اتنا اچھا ہے. اور پھر آفٹر 25 یو ہیو ٹو اسٹارٹ یوزنگ دا پروڈکٹس جو آپ کی اینٹی ایجنگ ہو, اور تاکہ آپ کی جتنا بھی آپ ایجنگ کو ڈیلے کر سکیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ نیچرل تھنگ از آلویز گڈ, بجائے اس کے کہ ہم ارلی اسٹیجز پہ بوٹاکس فلرس کی طرف آ جائیں. تو اٹس آلویز گڈ کہ اپنی ایڈوائز لیں اور اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. اینڈ اسپیشلی ون مور تھنگ جو کہ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ اٹ از مسٹ ٹو یوز سن بلاک. سن بلاک از اے مسٹ, وہ آپ کو اور آٹومیٹیکلی آپ کو رنکل فری کرتا جاتا ہے.
جی مجھے اس وقت بڑا زبردست موقع مل رہا ہے، میں پوڈ کاسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف آپ مجھے ٹپس بھی دے رہی ہیں، تو ایک اور مشورہ اگر آپ دینا چاہیں خاص طور پر خواتین کو کہ وہ ایسی کون سی غلطی کرتی ہیں، اپنی اسکن کو نظر انداز کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں لیٹر آن اسٹیجز پر ایج پہ ان کو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کی اسکن ویسی نہیں رہتی جیسی ہونی چاہیے، تو ایسی کیا غلطی ہم لوگ کرتے ہیں اپنی لائف میں؟ سب سے بڑی ایک تو میں نے آپ کو بتایا سن بلاک از اے مسٹ، اور ہمیں موئسچرائزرز اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ یوز کرنے چاہیے. آج کل تو ہائلورونک ایسڈز آ رہے ہیں، ریٹینولز آ رہی ہیں، اتنی چیزیں آ رہی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی ایڈوائز کے ساتھ، بیکاز یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ ان کو لگا لیں اور آپ کو اگر تو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے تو دین یو چوز دا رائٹ موئسچرائزر فار یور اسکن. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ ضرور ڈرمٹالوجسٹ کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ ہے کیا، تو اس کے اکارڈنگلی پھر آپ اپنی پروڈکٹس کو بائی کریں اور ان نیسیسری ویسٹ نہ کریں کہ ایکسپینسو چیز خرید لی تو یہ آپ کو بالکل جوان کر دے گی، اٹس ناٹ پاسبل. سو یو ہیو ٹو سلیکٹ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا اسپاٹ، آپ کو چیز لینی چاہیے. بالکل. کریئر کے دوران کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جہاں پر آپ کو بہت چیلنجنگ لگا ہو اور اس چیلنج کو پھر آپ نے کیسے عبور کیا؟ مجھے اپنے کیریئر میں جو سب سے چیلنجنگ چیز لگی وہ جب میں پڑھنے کے لیے کارڈف آئی. وی ور پوسٹڈ ان جدہ اور تب میری بیٹیاں تھیں. بڑی بیٹی میری شی واز آئی تھنک 8 اور چھوٹی والی 5 تھی، چھوٹی تھیں بیٹیاں. تو میں نے پھر وہاں سے میں کارڈف آئی ہوں. 2 years آئی اسٹیڈ ان کارڈف. میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی، مدر آتی تھیں، اور جدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ پیرنٹس کو اٹریکشن رہتی ہے عمرے کی اور وہ بڑے شوق سے آ جایا کرتے تھے. تو میں پھر آفٹر 3 to 4 months جاتی تھی فار 1 week، بچوں کو دیکھتی تھی، پھر میں آ جاتی تھی. جو سب سے زیادہ چیلنجنگ تھا اس میں وہ میں 6 months نہیں آ سکی جب میرے ایگزامس تھے. تو وہ مجھے سب نے کہا کہ اب نہیں آؤ کیونکہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہو تو وہ آپ پڑھ نہیں سکتے، بیکاز میڈیسن کی اسٹڈیز تو ویسے ہی بڑی ٹف ہیں. تو وہ 6 months کے بعد جب میں اپنا سارا اچیو کر کے سب کچھ واپس گئی ہوں پاکستان، سوری جدہ، تو میرے بچے مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے ہوئے تھے. تو آئی ول اسٹارٹ کرائنگ کہ میری تو بیٹیاں بڑی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنا ٹائم گزر گیا. 6 months بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ کمیونیکیشن اس طرح نہیں تھی کہ آپ ہر وقت واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہو. وہ فیس ٹائم ہوتا تھا اور وہ بس اس پہ ہی ہوتا تھا. لیکن مجھے فیصل کی بہت سپورٹ رہی، میرے پیرنٹس کی بہت سپورٹ رہی، میری مدر بہت زیادہ سپورٹیو تھیں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. 2019 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن بس میرا خیال ہے کہ سب کی سپورٹ کے ساتھ مل جل کے کر لیا، بٹ دیٹ واز اے چیلنجنگ ٹائم. جی آپ نے جس چیلنج کی بات کی اس میں سے اکثر خواتین کو گزرنا پڑتا ہے. فیمیلز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی لائف کو بیلنس کرنا، اپنے کریئر پہ فوکس کرنا، اگر وہ اسٹڈیز کر رہی ہیں تو اس کو مینٹین کرنا، خاص طور پر پھر اگر بچے ہیں تو اس کے ساتھ. تو کیسے آپ کچھ کہنا چاہیں گی ایسی خواتین کے لیے، کیونکہ آج ہم ٹریبیوٹس پیش کر رہے ہیں تمام خواتین کو مختلف فیلڈ کی جو ان سب چیزوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم جگل کر رہی ہوتی ہیں، تو کچھ کیا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ان کے بارے میں؟ میں جو جتنی بھی ورکنگ وومن ہیں نا ان سب کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ فیملی از اے پرائیورٹی. سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کو دیکھو. اگر آپ کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے چھوڑ دو جاب کو. پہلے اپنے بچوں کو اسٹیبلش کرو، بیکاز یہی ہمارا فیوچر ہے. اگر بچے ذرا سا ڈسٹریکٹ ہو گئے، اسٹڈی سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی. دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کا کیریئر ہے اس کو ضرور پرسو کریں، اس کو چھوڑیں نہ. اگر آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے کر لیں. اگر آپ کہیں نہیں، جیسے اب یہاں پہ میں اتنی اچھی فیمیل ویمن امپاورمنٹ دیکھ رہی ہوں اس ایونٹ پہ. یہ آپ کا جو اسپرٹ آف پاکستان ہے، اس میں آپ نے یہ اتنا اچھا ایونٹ کیا. اتنی میں فیمیل دیکھ رہی ہوں جو دے آر ڈوئنگ ونڈرز. اور ایون میں نے دیکھا یہاں پہ ایک چھوٹی بچی ہے، آئی تھنک شی مسٹ بی 12 years old، اور وہ اتنی اچھی، اس نے میرے ہاتھ پہ مہندی لگائی اور وہ شی از ہیونگ ہر اون اسٹال. تو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے ہمارے بچوں کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. اگر ہم ان کو انکریج کریں تو وہ آگے نکل سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک سب چیزوں کو ساتھ لے کے بیلنس لائف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی سائڈ پہ چل پڑیں. جی بیلنس لائف کی آپ نے بات کی، تو بحیثیت ہائی کمشنر کے اہلیہ کے آپ پر ایسی کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے؟ اپنی کریئر کو بھی آپ مینٹین کرتی ہیں اور اس لائف کو بھی لے کر ساتھ چل رہی ہیں اتنی خوبصورتی سے.
دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنا تھوڑا سا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے بیکاز سم ٹائمز اف آئی ہیو دا اپوائنٹمنٹس آف مائی پیشنٹس تو پھر مجھے یہ کہ ان کو پیشنٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ آئی ہیو ٹو شفٹ. تو پیشنٹ بھی اچھے ہیں, سمجھ تو جاتے ہیں, بٹ اٹس ڈیفیکلٹ, چیلنجنگ ہو جاتا ہے کئی دفعہ. لیکن یہ کہ آبویسلی یہاں پہ رہتے ہوئے ایز اے ہائی کمشنرز وائف تو میری پرائیورٹی تو ہائی کمشنر کی وائف ہے, اور وہ تو میرا سائڈ جاب ہے جو کہ مجھے میرا اپنا پروفیشن ہے. لیکن یہ کہ میں کبھی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ہائی کمیشن از فرسٹ, پہلے ان کا کام اور پھر اپنا کام, تو ان دونوں کو میں اسی طرح بیلنس کرتی ہوں. بالکل. ہم منا رہے ہیں آزادی کا مہینہ, اسپرٹ آف پاکستان کی آپ نے بات کی, مختلف فیسٹیول ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں. جب ہم بیرون ملک ہوتے ہیں, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, تو اپنی کلچر اور ثقافت کو ساتھ لے کر چلنا, اس کو مینٹین رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی ثقافت کو بھی ہم دنیا کے سامنے رکھیں, اس کو ساتھ لے کر چلیں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے بیکاز یہاں کا کلچر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے فیمیل جو ہیں دے آر دا ریئل ایمبیسڈر آف پاکستان, جو کہ اپنا کلچر, اپنا جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں ان کو جس طرح وہ پروموٹ کریں, تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کو اپنی ویلیوز کو اور اپنی کلچر کو انڈلج کریں ود دا برٹشرز, تاکہ آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ مل کے چلیں گے تو یو ول ایکسیل. ادروائز یہ کہ وہ آپ لیفٹ آؤٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اسپیشلی فار ہمارے ینگ بچے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ دے آر دا ریئل ایمبیسڈر. انہوں نے ہماری کنٹری کو پروموٹ کرنا ہے. اگر یہ اچھے طریقے سے پروموٹ کریں گے تو ہمارے ملک کا نام اچھا ہوگا. اینڈ یونٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دے ہیو ٹو ہیو یونٹی, ادروائز تو یونٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. آپ جتنا کام کر رہی ہیں اپنی نجی زندگی میں اور اپنے کریئر میں, اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی فارغ وقت بچتا ہوگا, لیکن اگر کوئی آپ کو فرصت کا لمحہ ملتا ہے تو کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟ مشاغل کوئی ہیں آپ کے, کوئی شوق رکھتی ہوں, کچھ کرنا چاہتی ہوں؟ مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. بس وہ ٹائم مجھے ویسے اتنا ہی ملتا ہے کہ جب بچوں کی ہالیڈیز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ٹریولنگ پہ نکل جاؤں. ادروائز ان بٹوین تو مجھے واقعی کوئی اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں کچھ اور کر سکوں. میرا خیال ہے کہ زیادہ ٹریولنگ کے اوپر ہی ہم ایمفسائز کرتے ہیں جب ہم سارے ایز اے فیملی جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر. جی, ٹریولنگ آپ کرنا پسند کرتی ہیں, تو کوئی ایسا کہیں آپ نے سفر کیا ہو, کوئی دلچسپ کو واقعہ پیش آیا ہو, کچھ انٹرسٹنگ کوئی بات؟ ہماری فرسٹ پوسٹنگ تھی, اٹ واز CDA تنزانیہ. جی, تو وہ مجھے بڑا اچھا, وہ ہمارا جو وہاں پہ سیرنگیٹی, گورنگورو, وہ بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا بیکاز دیٹ واز لائک دا وائلڈ لائف اور ایوری تھنگ ہم نے وہاں پہ دیکھی. تو وہ مجھے اچھا لگا. دیٹ از ڈفرینٹ فرام آل اوور دا ورلڈ. تو اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ میرا بیسٹ ٹائم کہاں پہ گزرا, تو مجھے لگتا ہے تنزانیہ از دا بیسٹ ٹائم, بیکاز وہ میرے خیال ہے شاید نئی شادی بھی تھی اور بچے بھی نہیں تھے, تو یو آر جسٹ انجوائنگ لائف, اور وہ کافی اچھا گزرا. تنزانیہ کے علاوہ مختلف جگہوں پر آپ پوسٹنگ آپ کی ہوتی رہی, تو اس کے علاوہ کون سی ایسی جگہ ہے یہاں پر, خاص طور پر اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو یہاں پہ UK میں آپ کا ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ یہاں پہ ماحول تو بہت پاکستانی لگتا ہوگا, خاص طور پر آج آپ برمنگھم میں, تو برمنگھم میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو پاکستان میں؟ مجھے لنڈن از اے گڈ پلیس ٹو لیو, اور یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے. آپ کو بہت سارے پاکستانی لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہیں, کچھ ورکنگ ہیں, کچھ پروفیشنلز ہیں, سو ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ. تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. لیکن اٹس اے بزی لائف ہیئر بیکاز یہ اٹس اے ٹف مشن. تو یہاں پہ آپ کو کافی وزٹرز بھی ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے پاس جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ وزٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پلیس ٹو لیو. جی, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں. مختلف ایونٹس آپ کے ہوتے رہتے ہیں ہائی کمیشن کے اندر, جہاں پر خاص طور پر ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ ویمن امپاورمنٹ کو؟ ہماری خواتین کی مختلف فیلڈ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو کس طرح دیکھتی ہیں, اس کو کیسے ٹریبیوٹ ہم پیش کر سکتے ہیں؟ میں تو بہت انکریج ہوئی یہاں پہ لوگوں سے مل کے. ہمارے پاس آرکیٹیکٹس ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, جرنلسٹ ہیں آپ کی طرح کی.
اتنی اچھی جرنلسٹ فیمیل جرنلسٹ ہیں اور وہ سب بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کو اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو فیمیل کا امیج ہے وہ اپنے کنٹری کو پروموٹ کرنے میں بہت ہیلپ دے سکتا ہے. بیکاز ہماری جو فیمیل ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا تھوڑا سا امیج جو نیوز میں آتا ہے تو وہ تھوڑا ہمارا ایسا ہے کہ اگر ہم اپنی ویمن کو انکریج کریں کہ وہ سامنے آئیں, اسپیشلی یوتھ کو, تو وہ میرا خیال ہے ہم اپنا ایک امیج چینج کر سکتے ہیں مل کے سب. تو میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو انکریج کریں کہ وہ جتنا زیادہ آگے آئیں اتنا اچھا ہے. ہماری اتنی اچھی فیمیل ایگزامپلز ہیں, بے نظیر بھٹو ہیں, شی از دا فرسٹ مسلم پرائم منسٹر ان دا ورلڈ, اور پھر ہماری ملالہ یوسفزئی ہے, یو نیم اٹ, ہماری جنرل وقار ہے. اتنی ساری ہماری فیمیل ہیں جو اور بہت ساری ایسی ہیں جن کا ہم ابھی اتنے تھوڑے سے ٹائم میں نام بھی نہیں لے سکتے, بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں. ان کو ہمیں انکریج اپنی بچیوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہماری فیمیلز کہاں کہاں پہنچ سکتی ہیں. جی یقیناً, بالکل. آپ نے جیسے کہ مختلف خواتین کا نام لیا, زندگی کے ہر شعبے میں ہماری خواتین نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. آپ کی زندگی کا اب تک کا سب سے قابل فخر لمحہ کون سا رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو میری اچیومنٹ تھی فار آفٹر مائی اسپیشلائزیشن, تو مجھے لگتا ہے وہ میری لائف میں سب سے چیلنجنگ ٹائم تھا. جب میں نے وہ اچیو کر لیا گول, تو آئی تھنک وہ مجھے سب سے زیادہ اپنی اچھی اچیومنٹ لگی. جی, بیکاز اس کی وجہ سے میں آج جو ہوں وہ بس وہ جو ٹائم میں نے ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا اس کے بعد سے اب تک میں آئی ایم انجوائنگ. جی, ابھی تک آپ کا ماشاء اللہ کریئر بڑا سکسیزفل ہے, آپ مختلف اپنے کلینکس چلا رہی ہیں. آگے فردر کیا سوچتی ہیں, اس کو کہاں تک ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہیں, مزید کیا کریئر میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ میرے کریئرز کے پلان جو ہے نا وہ فیصل کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جدھر جدھر وہ جاتے ہیں میں ادھر ہی اپنا بسیرا ڈال لیتی ہوں. ابھی ہم جرمنی میں تھے, وہاں پہ بھی میں نے ایز این ایمبیسڈرز وائف, وہاں ہمیں اجازت نہیں تھی, بٹ وہاں پہ ہمارے ایک فرینڈ تھے, میں ان کے کلینک پہ چلی جاتی تھی بیکاز میں بیٹھ نہیں سکتی اپنے پروفیشن کے بغیر. تو لنڈن میں آئے تو یہاں پہ تو الحمدللہ چونکہ میں یہاں کی میری ایجوکیشن کارڈف سے تھی, میں نے وہاں سے کیا اپنا اسپیشلائز, تو یہاں پہ میں نے پھر کام کرنا شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ میں ایسے کوئی بہت بڑا پلان نہیں کرتی ہوں اپنے اس کریئر سے, لیکن یہ کہ جدھر میں جاتی ہوں بس وہ کوشش کرتی ہوں کہ وہاں کی چھوٹی سی وہ ٹریننگ لے کے, وہاں کی تھوڑی بیسک ایجوکیشن لے کے کہ وہ لائسنس مل جائے مجھے, تو پھر میں وہاں کام شروع کر دیتی ہوں. اور اب تو انشاءاللہ آفٹر دس پوسٹنگ وی ہیو ٹو گو بیک, تو وی آر آل آف اس آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم پاکستان جائیں, وہاں پہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہوں. جی, اب ہم آزادی کا یہ مہینہ منا رہے ہیں, کوئی میسیج آپ آزادی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے میسیج دینا چاہیں؟ میرا خیال ہے جو جس طریقے سے آپ لوگ برمنگھم میں کانسلیٹ جنرل کے کانسلیٹ کے ساتھ مل کے یہ اسپرٹ آف پاکستان ویک منا رہے ہیں, میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ وے ٹو پروموٹ پاکستان, ٹو شو دا برٹش پاکستانیز اینڈ برٹشرز دیٹ وی آر یونائٹیڈ, اینڈ دس از ہاؤ وی آر excelling in our lives. Like we have lawyers, doctors, architects, journalists, politicians. ہمارے اتنے اچھے پولیٹیشینز ہیں جو ان کی ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامن میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی دس از دا بیسٹ وے کہ ہم اپنا آپ کو کلچر دکھائیں, اپنے فیملی ویلیوز کو پروموٹ کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم یونائٹیڈ ہیں, اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز برٹش پاکستانی وی آر آل ٹوگیدر, اور ہم اپنے ملک کو آگے لے کے اس طرح چل سکتے ہیں. جی, اسپرٹ آف پاکستان کی آپ نے بات کی, مختلف فیسٹیول ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں, پاکستان کے کلچر کو, ثقافت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے آج یہاں پر برمنگھم میں سب سے زیادہ آپ نے کیا انجوائے کیا یہاں پر آج اسپرٹ آف پاکستان کے اس پروگرام میں؟ مجھے ویسے تو ہر اسٹال بہت اچھا لگا, بہت اچھا. یہاں پہ کیلی گرافی کا ایک اسٹال تھا وہ بہت اچھا تھا, اور یہاں پہ یہ ہمارے گارمنٹس ہیں ان کے بھی بہت اچھے اسٹال, ہر چیز, ٹرک آرٹ ہے بہت اچھا. جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی, باہر 2 بچے ہیں, ایک بچہ آئی تھنک ہی مسٹ بی 13 ایئرز, اس نے اپنا ایک اسٹال لگایا ہوا ہے, اینڈ ہی وہ واز سیئنگ کہ وہ ہر منتھ میں 4 سے 5 دفعہ یہ اسٹال لگاتا ہے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چھوٹے بچوں میں بھی یہ اویئرنیس ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کر سکتے, دے آر دا انٹرپرنورز. اور ایک بچی ہے, اس نے میرے ہاتھ پہ مہندی لگائی, شی از ہیونگ دا اسٹال, اور اس کا اپنا ایک مینیکیور کا پورا وہ پیک تھا, تو وہ جو وہ سیل کرتی ہے آن لائن, تو
تو مجھے یہ چیز سب سے زیادہ اچھی بات مجھے یہ لگی کہ بچوں میں اتنی سینس ہے ہمارے ماشاءاللہ کہ وہ اپنی فیملیز کو اس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں اور اپنے خود بھی انجوائے کرتے ہیں بچے, لیکن یہ کہ اس کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے چل رہے ہیں نا. دے آر جسٹ اوے فرام دس اسکرین, تو وہ کچھ اور کر رہے ہیں اسکرین سے نکل کے. بالکل, بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہاں پر آج انجوائے کیا. اب کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ کے آخری لمحات میں ہیں, میں چاہوں گی کوئی میسیج دینا چاہیں خاص طور پر ہماری فیمیل کو, آپ اپنی طرف سے کوئی میسیج, چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ کا میسیج ہو یا جو بھی آپ جشن آزادی کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں. میں ایک جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے, میں ایک ہی میسیج دوں گی کہ ہمیں ویمن امپاورمنٹ پہ the government of Pakistan, the Pakistan High Commission London and Pakistan Consulate General, Consulate Birmingham, they are all supporting women empowerment. اور میرا خیال ہے کہ جتنا ان لوگوں کو ویمن کو سپورٹ کریں اتنا اچھا ہے, جتنا انکریج کریں اتنا اچھا ہے. اور آئی تھنک دس از دا مین تھنگ, اینڈ یونٹی از دا اسٹرینتھ فار پاکستان. تو ہمیں اس چیز کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. پاکستانی اور برٹش پاکستانی ان سب کو مل کے چلنا ہے, تبھی ہم ایکسیل کر سکتے ہیں. اینڈ آئی وش آل آف یو گڈ لک فار یور ایونٹس اینڈ فار یور فیوچر انڈیور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا. میرے لیے بھی اعزاز کی بات تھی, بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. اور میں چاہوں گی کہ جو ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں مزید اس پوڈ کاسٹ سے جانیں گے, آپ کے بارے میں انہیں پتہ چلے گا. بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.